मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बेहूदगी, बेहयाई और फहाशी ये बढ़ती चली जा रही है। आज अखबारात के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए और बेहुदा रिसालों के ज़रिए, बिलबोर्ड्स के ज़रिए, साइन बोर्ड्स के ज़रिए, बेहुदा किस्म के इश्तिहारात के ज़रिए से फहाशी को, बेहयाई को और से और बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, हमारी अखलाकी लिहाज से भी, हमारी दीनी लिहाज से भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस बढ़ती हुई फहाशी के इंसदाद के लिए, इसकी रोकथाम के लिए अपनी सी कोशिश करें। आज हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि जब सुप्रीम कोर्ट वो पैमरा को हुक्म देती है कि फहाशी की इशाअत को रोका जाए, तो आगे से पैमरा पूछती है कि फहाशी है क्या, पहले ये तो बताओ फहाशी की तारीफ क्या है। हालांकि हम सब जानते हैं कि फहाशी क्या है। हर ऐसी हरकत, हर ऐसी गुफ्तगू, हर ऐसी अदा, हर ऐसा वाक़या, हर ऐसे गाने के बोल, हर ऐसी मौसीकी जो कि इंसान के जिनसी जज्बात को भड़काए, इंसान को जिनसी एतबार से आवारा करने की कोशिश करे, वो असल में फहाशी है। और इस हवाले से आप जानते हैं कि तस्वीरों के ज़रिए से भी और गानों के ज़रिए से भी और ड्रामों के ज़रिए से भी और कार्टूनों के ज़रिए से भी हर तरीके पर कोशिश की जा रही है कि फहाशी ऐसे फैलाई जाए कि हमारे जिनसी जज्बात को भड़काकर और हमें हैवान की सतह पर लाया जाए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों और बुज़ुर्गों, हम सबको इस शैतानी काम में रुकावट डालने के लिए अपनी अपनी कोशिश करनी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फहाशी की रोकथाम के हवाले से ज़्यादा ज़ोर दिया है और भी बुराइयों को से बचने का हुक्म दिया है, लेकिन फहाशी जैसी बुराई से बचने के लिए ज़्यादा ताकीद की है। सूरह नहल की आयत नंबर 90 हर जुमे में हम खतीब हजरात से सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें 3 बातों का हुक्म देते हैं। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल का हुक्म देते हैं। अदल से आगे बढ़कर एहसान का हुक्म देते हैं, कराबतदारों को देने का हुक्म देते हैं। व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य, अल्लाह रोकते हैं फहाशी से, अल्लाह रोकते हैं बुराई से, और अल्लाह ताला रोकते हैं हर किस्म की ज़्यादती से। ज़रा गौर कीजिए कि क्या फहाशी मुनकर नहीं है, लेकिन फहाशी का जिक्र अल्लाह ताला ने अलहदा से किया है। यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, हालांकि मुनकरात में, बुराइयों में फहाशी शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने फहाशी का जिक्र अलग से किया। 2 जगह कुरान पाक में शैतान के बारे में जिक्र आता है कि वो बदबख्त लोगों को फहाशी की तरफ लेकर आता है। लेकिन देखिए अल्फाज क्या हैं। सूरह बकरा आयत 169 में फरमाया कि इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, शैतान तो तुम्हें बुराई का और फहाशी का हुक्म देता है। खुद ज़रा सोचिए कि क्या फहाशी बुराई नहीं है, लेकिन शैतान बुराई का और फहाशी का हुक्म देता है। इसका मतलब यह हुआ कि फहाशी ज़्यादा एक बुरा जुर्म है कि उसका जिक्र अलहदा से हो रहा है, वरना सू उसमें भी फहाशी शामिल है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। इसी तरह से सूरह नूर आयत नंबर 21 में अल्फाज आते हैं, इन्नहु यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, बेशक शैतान तुम्हें बुराई का और फहाशी का हुक्म देता है। इसी तरीके पर अल्लाह ताला के नेक बंदों के औसाफ आए हैं सूरह शूरा में आयत नंबर 37 में और सूरह नजम में आयत नंबर 32 में। फरमाया, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश, ये जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं ये रुकते हैं बड़े बड़े गुनाहों से, और ख़ास तौर पर जिक्र किया फहाशी से। तो आप देख रहे हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस फहाशी के जुर्म को इसका अलहदा से जिक्र करके हमें इसका हुक्म दिया है कि हम इससे बचने की कोशिश करें। इन्हीं आयात के ज़रिए से मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बात हमारे सामने आ गई कि एक अल्लाह का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता क्या है? अल्लाह ताला फहाशी से रोकता है। और शैतान का रास्ता क्या है?
وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کی ترغیب دیتا ہے۔ تو دوستو، جو اللہ والے ہیں وہ معاشرے سے فحاشی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ معاشرے میں فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے، یہ شیطان اکیلا نہیں ہے، بلکہ شیطان کا پورا ٹولہ ہے جو کہ مل کر معاشرے میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس بدبخت نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا کو نکلوا دیا تھا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے ان کے ساتھ کیا یہ تھا کہ وہ ان کا لباس اتروا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو، اماں حوا سلام علیہا کو، کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان نے ان کو اللہ کے حکم سے غافل کیا اور اس کے بعد اس ممنوع درخت کا پھل کھلا دیا۔ جیسے وہ پھل کھایا انہیں محسوس ہوا کہ وہ برہنہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد، ہماری اماں سلام علیہا، اماں حوا، انہوں نے فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ تو یہ شیطان وہ خبیث مخلوق ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کے لباس کو اتروا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ آج بھی شیطان اور اس کا ٹولہ لباس کو کم سے کم کراتے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے پر انسان بالکل جانوروں کی طرح برہنہ ہو جائے، عریاں ہو جائے۔ فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کا پورا ٹولہ ہے جو کہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک یہ کہ شیطان کا ٹولہ چونکہ جنات میں سے ہے، اور جنات وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا شیطان کا ٹولہ یہ صرف جنات ہی میں سے ہے؟ نہیں، قرآن پاک کہتا ہے شیاطین الانس والجن، جنات انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انسانوں میں بھی شیاطین کے ایجنٹ ہیں، لیکن وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ مراد کیا ہے کہ یہ روپ بدل کر آتے ہیں، یہ بظاہر ہمارے خیرخواہ بن کر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ لہٰذا نوٹ کیجئے، بیہودہ جو ڈرامے ہیں جس میں کہ پیار اور محبت کی داستانیں ساری کی ساری ہوتی ہیں، یہ ڈراموں کی کہانیاں لکھنے والے بھی شیطان، ان ڈراموں کو پروڈیوس کرنے والے بھی شیطان، ان ڈراموں کے لیے سیٹ ڈیزائن کرنے والے بھی شیطان، ان ڈراموں کو اس کے بعد تیار کر کے اور پروڈکشن کے قابل بنانے والے بھی شیطان۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا دوستوں اور بزرگوں، اپنے گھروں میں ان ڈراموں کو اگر ہم دکھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس شیطان کے ٹولے میں شامل ہیں۔ اگر میرے گھر پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بیہودہ ڈرامے، بیہودہ اشتہارات، بیہودہ مناظر نشر ہو رہے ہیں، میرے گھر پہ کیبل کنیکشن کے ذریعے سے یہ بیہودہ چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر میں بھی سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں بھی شیطان کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پورا ٹولہ ہے جو کہ مل کر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ ہر ڈرامے کا موضوع، ہر فلم کا موضوع یہی پیار اور محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ ہر گانے کا موضوع یہی ہوتا ہے۔ گانے کا بول لکھنے والا بھی شیطان، گانے کے بول کے حوالے سے دھن بنانے والا بھی شیطان، گانے کے اس بولوں کے حوالے سے اور دھن کے حوالے سے موسیقی کا پورا سلسلہ بنانے والا بھی شیطان، اور اس کے بعد گانا گانے والے بھی شیطان۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، ان گانوں کو سننے والے، ان گانوں کو سننے کے لیے تمام آلات اپنے گھروں پر فراہم کرنے والے، وہ بھی پھر شیطان کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فنکار ہیں، یہ ہمیں تفریح پہنچا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بڑے خیرخواہ ہیں، اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے
ان فنکاروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور ان کے پرستار بن جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تصویریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، ان کے انٹرویو شائع ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن ہم انہیں کچھ اور سمجھ کر اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تفریح پہنچانے والے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اسی طریقے پر جو بھی فحاشی پھیلاتا ہے، جو بھی بیائی پھیلاتا ہے، یا فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یا لسانیت پھیلاتا ہے، یا گمراہ کن نظریات پھیلاتا ہے، یا کھیل کے ذریعے سے ہمارے ٹائم کو برباد کرتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن ہم اسے اپنا خیر خواہ، اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فلم سٹار ہے، یہ ہمارے لیے ستارے ہیں معاذ اللہ، یہ ٹی وی سٹار ہے، یہ ہمارا کرکٹ سٹار ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر وہ ہمیں اللہ کے احکامات سے غافل کر رہے ہیں، ہمارے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں شیطان ہیں، شیطان کے ٹولے میں شامل ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اور ہم انہیں اپنا ہیرو بنائے پھرتے ہیں، اور ہمارے بچے ان جیسا بننے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیاطین اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ لِلَّذِینَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو دوست ان کا بنا دیا ہے جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہرگز ہمارے گھر پر بےہودہ مناظر نہ دکھائے جاتے، ہرگز ہمارے گھر پر بےہودہ رسالے نہ آتے، ہرگز کوئی بھی بےہودگی کی چیز وہ معاشرے میں نہ پھیلتی۔ ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہم نے خود پیدا کی ہے، اور یہ گندگیاں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور خود سوچئے یہ شیطان کا ٹولہ ایسا خبیث ٹولہ ہے کہ رفتہ 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 ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑی بے حیائی کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ اس میڈیا پر عورتیں آتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ سروں پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ گلے کا ہار بن گیا۔ اس کے بعد ہم جب اس کے عادی ہو گئے تو پھر دوپٹہ گلے سے اتر کر اور کندھے پر لٹک گیا۔ اس کے بعد دوپٹہ سرے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا کہ ہم عورتوں کو ہاف آستینوں کے ساتھ دیکھنے کے عادی بن جائیں، اور اب اس کے بعد بدبختی یہاں تک آ چکی ہے کہ عورتیں سلیو لیس لباس پہنے ہوئے پورے بازو غائب ہیں، اور اب تو جو ہے وہ سینے بھی رفتہ رفتہ جو ہے وہ برہنہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پیٹ بھی جو ہے وہ ان کا ننگا کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے پر یہ شیاطین عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اس طرح سے عورتوں کو بازاری کھلونا بنا کر اور اشتہارات کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ ان کو نعرہ بڑا خوبصورت دیتے ہیں مساوات مرد و زن کا، حقیقت میں یہ عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ان کا جو کہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب بھی کبھی کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، یہ شادی بیاہ میں جوتا چھپائی کی ایک رسم ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ اسی طریقے پر مہندی کے موقع پر، مایوں کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں، اور جس طرح سے مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، واللہ امرنا بہا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے رسمیں خود شروع نہیں کی تھیں، ضرور اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور تبھی یہ رسم ساری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے پر شیاطین جواز پیش کر کر ہمیں بےہودگی اور بیائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ورنہ خالص جو رسم ہے اسلامی وہ نکاح ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نکاح میں تو مخلوط محفل نہیں ہوتی، نکاح میں تو دلہا میاں ہوتے ہیں، اور دلہن خود نہیں آتی، بلکہ اس کی طرف سے اس کا ایک محرم رشتہ دار وکیل بن کر آتا ہے، اور دو اس کے محرم رشتہ دار گواہ بن کر آتے ہیں۔ ورنہ نکاح کی محفل میں تو دلہن کو آنا چاہیے تھا۔ نکاح کی محفل میں زندگی بھر کا آپس کا ایک پیکٹ، ایک معاہدہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ دلہا اور دلہن کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن جو اصل فریق ہے اس معاہدے کی وہ تو نہیں آ رہی۔ اس کی طرف سے تین مرد جو ہے وہ ایک وکیل دو گواہ بن کے آ رہے ہیں۔
اتنی اہم محفل میں اگر عورت نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے، مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کی محفلیں اور الگ ہیں، عورتوں کی محفلیں الگ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے ہم نکاح کی محفل تو رکھتے ہیں سنت طریقے سے، اور اس کے بعد رخصتی کی محفل میں اور ولیمے کی محفل میں ہم پھر مخلوط محفل سجا کر اور شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدبخت غلط کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ارے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی فرمائیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی، بےہودگی، بے حیائی یہ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ عورت بیچاری گھر میں کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، بچے کی پیدائش کے حوالے سے، بچے کی پرورش کے حوالے سے۔ لہذا اسلام کہتے ہیں اب عورت کو تحفظ دو، وہ گھر پر رہے، وہ مشقتیں اٹھا رہی ہے، اس کے سارے اخراجات مرد پورا کرے۔ لیکن عورت کے ساتھ ظلم کہ وہ گھر کی بھی ساری مشقتیں اٹھائے اور اس کے بعد وہ پھر جو معاش، جو اصل ذمہ داری مرد کی تھی، اس میں بھی آ کے حصہ ڈالے۔ اور ذرا سوچئے، آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی ایئر ہوسٹس بن کے اور دوسرے مردوں کی خدمت کر رہی ہو اور حوثناک نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہوں؟ کتنا ظلم ہے ہماری ماں اور بیٹیوں کے ساتھ۔ کیا آپ کوئی پسند کرے گا آپ میں سے کہ اس کی بیٹی اشتہاری کھلونا بنی ہوئی ہو اور دوسروں کے بزنس چمکانے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہو؟ آپ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ لیکن آج کس طرح سے اس امت کی بیٹیاں، ان کی مٹی پلید کی جا رہی ہے اور ان کے ناموس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ذرا خود سوچئے، اگر ایک مرد وہ کسی اور غیر عورت کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے، اس کی توجہ اس پر ہو جاتی ہے، لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے کم ہوگی۔ حالانکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ مرد کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو اور عورت کی ساری توجہ اپنے شوہر پر ہو تاکہ خاندان مضبوط ہو۔ لیکن اگر مرد کسی عورت کی طرف مائل ہو گیا اور بیوی کی طرف توجہ کم ہوئی، بیوی کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے کہ نہیں ڈال رہی ہے؟ اور پھر جہاں پر مخلوط محفلوں کی آزادی ہوتی ہے اور عورتیں اور مرد آپس میں بالکل فری مل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر باپ کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اولاد میری ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اولاد کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اولاد پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بے حیائی، بےہودگی، فحاشی یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کا حکم نہیں دیتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت ہمارے اوپر پاکستان میں کتنی طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ سورہ نام آیت 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، تمہارے اوپر سے بھی، تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی، اور تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ آج ہم پر تینوں طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ اوپر کا عذاب ہمارے اوپر طوفانی بارشوں کی صورت میں بھی آیا ہے، اوپر کا عذاب ہمارے اوپر اولوں کی صورت میں بھی برسا ہے، اور اوپر کا عذاب بے حس قسم کے امریکہ کے ایجنٹ حکمرانوں کی صورت میں بھی برسا ہے، جو خود عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، لیکن سارے کا سارا جو بوجھ ہے معاشی وہ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کیا مشرف ہو اور کیا اس کے بعد زرداری ہو اور کیا موجودہ حکومت ہو، سب کے سب امریکہ کے ایجنٹ بن کر اور قرضے لے لے کر IMF سے اور سارا بوجھ عوام پر ڈال کر خود عیاشیاں کر رہے ہیں، خود لمبے لمبے دورے بیرون ملک ہو رہے ہیں، پوری پوری کنبوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ بے حس حکمران اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے کا عذاب بھی ہم پر آیا، زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے، ڈینگی وائرس کا حملہ بھی ہوا، آپس میں مذہب کی بنیاد پر جھگڑے، آپس میں لسانیت کی بنیاد پر جھگڑے، ٹارگٹ کلنگ، خون ریزی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب اسی فحاشی کے پھیلانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے،
ہم نے فحاشی کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، اور ہم سب نے مل کر پھیلایا ہے۔ گلی کوچے میں ویڈیو سینٹرز کھولنے والے عوام میں سے ہیں، لیکن کیا چیز سپلائی کر رہے ہیں، اور ان سے وہ گندی فلموں کے ویڈیوز لے کر اپنے گھروں پر کون لا رہے ہیں، اپنے گھروں میں کون دکھا رہے ہیں؟ کیبل آپریٹرز کون ہیں؟ کو باہر سے نہیں آئے، عوامی میں سے ہیں۔ ہم سب مل کر فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، ہم پر عذاب آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ عذاب نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ہم سچی توبہ نہیں کریں گے۔ نوٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ایک بندے ایمان لائیں۔ اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز چلی جائے دوسری بھی چلی جاتی ہے، تو اگر آدمی میں سے حیا ختم ہو تو اس کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان اور اس کا ٹولہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، تاکہ اہل ایمان ایمان کی پونجی سے محروم ہوں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو خود سوچئے کہ آج ہم کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں، صحابہ اکرام چاہتے تھے، اولیاء اللہ چاہتے تھے، ہم اس کے بالکل برخلاف وہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ شیطان اور اس کے ٹولے والا کام ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ والے بنیں، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو صحابہ اکرام کا کام ہے، جو اولیاء اللہ کا کام ہے، کہ معاشرے میں شرم، معاشرے میں حیا، معاشرے میں اخلاق، معاشرے میں نیکیوں کو پروان چڑھائیں، اور معاشرے سے ہر برائی اور خاص طور پر ہر بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جو بھائی بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں اس مہم میں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، ذرا وہ اپنا بھی جائزہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے ہاں، ان کے اپنے زیر کنٹرول فحاشی پھیل رہی ہو، اور وہ حکومت سے مطالبہ کرنے کی مہم میں شریکوں کے فحاشی بند کرو۔ وہ بھائی پہلے جہاں ہمارا اپنا اختیار ہے ہم وہاں تو فحاشی کی روک تھام کریں۔ تو جہاں میرا اختیار ہے وہاں پر میں اپنے گھر میں ہرگز کو ایسا بیہودہ اخبار نہ آنے دوں، ایسا بیہودہ رسالہ نہ آنے دوں کہ جس کے اندر فحش تصویریں اور فحش کہانیاں اور فحش مناظر اور فحش اشتہارات ہوں۔ میرے گھر پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کوئی بیہودگی نشر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کر رہے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ تو ہمیں اپنا سب سے پہلے گریبان میں جھانک کر جائزہ لینا ہے۔ اگر واقعی ہم خود فحاشی سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس مہم میں اثرات پیدا کرے گا، اور ہماری اس مہم کے نتیجے میں انشاءاللہ ارباب اقتدار اس حوالے سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اگر ہم نے خود اپنا جائزہ نہیں لیا اور خود ہم فحاشی کے حوالے سے غلط کام میں ملوث رہے، تو پھر یہ ہماری مہم ہرگز اس میں کوئی اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی، اس مہم میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی تاثیر شامل نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ حکمران بھی سوچ لیں کہ اگر اتنے اللہ کے بندے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فحاشی ختم کرو، اور اگر پھر بھی وہ فحاشی کو ختم نہیں کرتے، تو خود سوچئے کہ اقتدار آنی جانی شے ہے، کئی بادشاہ اور کئی چلے گئے، انہوں نے بھی مرنا ہے، اور تم نے بھی ہے حکمرانو اللہ کے پاس جانا ہے۔ خود سوچو وہاں پر جا کر کیا جواب دو گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔